अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी ॻाल्हि में मां आहियां मेज़बान सबिन मेमण। नाज़रीन, सूफ़ीन ऐं अमुन पसंदनि जी धरती सॼी वेंदड़ सिंध हिन वक़्तु केतिरनि ई मसइलनि जो गढ़ बणियल आहे। अमुन अमान जी ख़राब सूरत हाल, बदमनी, लाक़ानूनियत, तालीम, सिहत जी सहूलियतनि जी अणाठ खां वेंदे जेकॾहिं थर में ॾुकार सबबु ज़ाया थींदड़ हयातिन जी सूरत हाल खे ॾिसिजे त किथे बि हुकूमत जी इंतज़ामी रिट क़ाइमु थींदे नज़र नथी अचे। सिंध सरकार इन ते इहो ई चवंदी रही आहे त अपोज़िशन जो कमु रुॻो उन्हनि ते तनक़ीद करणी बचियो आहे। छा हुकूमत जी कारकर्दगी वाक़ई बहितर आहे या छा वरी अपोज़िशन मसइलनि न ध्यानु छिकाए पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी करे रही है? असां सां गॾु स्टूडियो में मेहमान आहिनि अॻूणी डिप्टी स्पीकर राहिला टवाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आई। असांजा ॿिया मेहमान आहिनि PTI अगवान ज़ुबैर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर साहब, आप प्रोग्राम में आए। राहिला साहब, सबसे पहले इस वक्त जो अहम इशू है थर की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। 150 से ज़ायद बच्चों की अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि 150 से ज़ायद बच्चे कहत की वजह से बीमारियों में जो है वो फौत हो चुके हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? हुकूमत के दावे भी आ गए, गफलत का एतराफ़ भी हो गया, ये भी कहा गया कि हम इंक्वायरी करेंगे, हमने कमेटी बनाई हुई है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती हैं? जी सबीन, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सिंध चैनल के तवस्सुस से दो बातों की शदीद मज़म्मत करना चाहती हूँ। थर तो बिल्कुल अपनी जगह पर है, जो सारी दुनिया के नज़रों में आ चुका है, मगर यहाँ पे जिरगे के हिसाब से जो दो लड़कियों का अभी बेरहमाना कत्ल किया गया, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ कि पाकिस्तान में दो कानून मौजूद हैं। अब देखते हैं कि अदालतें कितना सो मोटो एक्शन लेती हैं इसके ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ कि जो अभी हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ एक ज़्यादती हुई, उसके ऊपर उनकी सिक्योरिटी नहीं हो सकी। सिक्योरिटी कैसे हो? क्योंकि वो तो सारी की सारी वज़ीरों मुशीरों के ऊपर लगी हुई है, या जो उनके वफ़ादार हैं उनके घरों के ऊपर। सारा कराची हमारा सिक्योरिटी से नाकाबंदी हमारे कराची की हुई है। तो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। थर का मैटर कोई आज का नहीं है। थर को कभी भी नज़रों के अंदर नहीं लाया गया, जबकि आपका सबसे इंतहाई अहम तरीन इलाका है। और मैं समझती हूँ कि वहाँ पे ये कह देना कि कुछ होता नहीं है, बारिश नहीं होती या कुछ नहीं है, तो हमने ये देखा कि आज से कितने 1300 साल पहले मलका ज़ुबैदा उस जगह पर पानी लेकर गई थी जहाँ पर पानी का कतरा नहीं पहुँचा करता था, और वहाँ पे उसे आबपाशी की गई। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने देखा कि उन्होंने पहली बार एक सड़क जो थी वो वहाँ पे डेवलपमेंट की तरफ ये लोग गए, और नहरों को इन्होंने मजबूत करने की कोशिश की और वहाँ तक पानी वगैरह लेकर गए। तो सिंध हुकूमत का मुसलसल आ जाना और सिर्फ बीबी के सदक़े में आ जाना, इन लोगों को एहसास नहीं है, इन्हें कदर नहीं है कि ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी के ऊपर बैठे हुए हैं। इनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं? अगर आज भी आप देखें तो इनको किसी को पता भी नहीं कि थर के अंदर कौन कौन सी जगह पे या पूरे सिंध के अंदर कहाँ कहाँ कहर टूटा हुआ है, कहाँ कहाँ सिंधी का इस्तेसाल हो रहा है, कहाँ पे आप उसको या उसके बच्चों को कत्ले आम कर रहे हैं। एक साइलेंट किलिंग है, खामोश कत्ल। वो खामोश कत्ल आपने हर जगह पर रखा हुआ है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आपसे जब कोई बात करो तो आप कह देते हैं कि हमारी अपोजिशन बन रही है। अपोजिशन आपकी है ही नहीं। यहाँ तो फ्रेंडली अपोजिशन भी चल रही है, फ्रेंडली हुकूमत भी चल रही है। तो अवाम का मसला कौन हल करेगा? जो आपको NFC अवार्ड्स मिले हैं या जो आपको फंड्स मिल रहे हैं, हम ये मालूम करना चाहते हैं बहैसियत सिंधी के कि हमारे वो फंड कहाँ जा रहे हैं और किन के पास जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ और समझती भी हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो मीडिया ने एक जंग शुरू की हुई है, और ये उस जंग से बच नहीं पा रहे। हकीकत ये है सबीन बीबी के ये उस जंग से बच नहीं पा रहे। इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। जो मर रहा है इंसान, यहाँ पर जो कत्ल हो रहा है इंसान, उसके लिए इनके पास कोई डिफेंस के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। लिहाजा ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी हम ऐसी हालात पैदा करें, झूठे बहरान पैदा करें, जिस तरह होली के ऊपर इन्होंने बहरान एक पैदा कर दिया। इन्होंने कराची के अंदर एक खून और आग का खेल शुरू किया हुआ है। कराची जो कि ब्रेन है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन उससे नुकसान तो सरासर आवाम का ही हो रहा है। आवाम का हो रहा है। इनको आवाम की परवाह कब है? क्योंकि देखें इनके बच्चे सारे मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, बड़े बड़े हाई यूनिवर्सिटीज़ की तो इन्होंने शक्ल भी नहीं देखी होगी। ये तो कॉलेजेस के नाम पर यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद इनको बनी बनाई पाकिस्तानी अवाम को ग़ुलाम बनाकर उस पर हुक्मरानी करने के ख्वाब आजकल देख रहे हैं। हम पाकिस्तानियों की जो एक नेचर है, सादगी है कि हम आगे से बोल नहीं रहे, एहतजाज नहीं कर रहे, या हमारी सकत ख़त्म कर दी गई है एहतजाज करने की।
تو اس کے اوپر یہ لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو باہر کے ان کو ڈالر اور پاؤنڈز چاہیے, مگر کیا پاکستان میں وہ خرچ ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں تو ایک پیسہ نہیں خرچ ہو رہا. زبیر صاحب, میں آپ سے اس پہ رائے لینا چاہوں گی کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سندھ سرکار نے اعتراف بھی کر لیا, ہم سے غفلت ہوئی, کوتاہی کے ذمہ دار ہیں, ہم کارروائی کریں گے, لیکن اب جو انتظامات اور امداد دی جا رہی ہے اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس چیز کا مداوع بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موضوع پہ آپ نے مجھے بلایا. سب سے پہلے تو میں رحیلہ ٹوانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی والد کی ڈیتھ کے بعد یہ کسی بھی وجہ سے اپسیٹ تھیں, لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ پھر مجھے کافی عرصے کے بعد چینل میں نظر آئیں. دیکھیں, ان کے دور کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا, وہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ کئی پروگراموں میں نے مہمان خصوصی بنایا اور بڑی انہوں نے اپنے دور میں خدمت بھی کی, اور ان جیسے لوگوں کو سیاست میں بڑی ضرورت ہے. دیکھیں, بات پتہ کیا ہے, یہ معافی مانگنا, معذرت کرنا, یہ سب کیا ہے؟ خاص کر آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کے اندر, وہ اس وقت سندھ کے اندر جو تھر کی حالت ہے, ہمارے ساتھی جو راجستھان ہے نا, آپ چلی جائیں, جب آگے آخر میں جب آئیں گے, نگر پاکر جائیں گے, آخر میں جائیں گے, تو وہاں سے آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو سامنے لائٹیں بھی نظر آئیں گی, ہر چیز نظر آئے گی. انہوں نے سب سے پہلے اس علاقے کو سیٹ کیا, وہاں پہ ٹورزم دیکھ لیں, وہاں سیاحت ہیں, اور 1 سال کے سارے اخراجات وہاں پورے ہوتے ہیں. سوال یہ کہ یہ اس جگہ کے اوپر کیوں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آج میڈیا نے جتنی بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ میڈیا کے پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے. لوگ سے مٹھی جا رہے ہیں یا قریب جا رہے ہیں, جہاں تک میڈیا جا رہا ہے وہاں تک سب کچھ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف خوشامدی لوگ, یہ سی ایم صاحب جو ہمارے ہیں یہ سب خوشامدی ہیں, وزیر خوشامدی ہیں, یس مین ہیں, کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ میڈیا نے اپنی ذمہ داری پوری کی, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو. یہ جتنا پریشر میڈیا کا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہ ہوتا. بات صرف اتنی سی ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی یہاں پہ گندم تھا وہ تمام گوداموں سے جو تقسیم ہو سکا, باقی سارے گودام سے وہاں گندم تک غائب ہو گیا. یہاں پر آپ دیکھ لیں میڈیکل کی فیسلٹیز دیکھ لیں, یہ جتنا جو ہے یہ پیسہ جتنا بھی آیا سارا کرپشن کے نظر آ گیا. نواز شریف صاحب آئے, جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے حکومت میں جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی وہ ہر ایک جمہوریت کے فیور کے اندر ہے. یہاں سندھ کے اندر جتنے بھی وزیر ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے. امین فہیم صاحب کے جب بیٹوں میں بات آئی تو انہوں نے کہا جی میرے بیٹوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بھئی جب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ آپ نے سارے پاور اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سوال یہ کسی وزیر کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے اس وقت. تھر نہیں, میں کہوں پورا سندھ دیکھیں, پورا سندھ دیکھیں, آج بھی پورے سندھ کی آپ سڑکیں دیکھ لیں, جو مخصوص سڑکیں ہیں وہی بنی ہوئی ہیں. باقی سندھ کے وزیروں کے پاس کوئی اختیار نہیں, یا وہ اختیار جو ہے صدر زرداری کے پاس ہیں یا اسی قسم کے 1-2 لوگ پاور ان کے پاس ہے. یہ سب بے اختیار لوگ ہیں. میں دیکھیں, آپ دیکھیں تھا جب نواز شریف صاحب نے یہ کراچی کے اندر جب ٹارگیٹ شروع ہوئی, سب کچھ شروع ہوا, تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں, مجھے 2 منٹ بولنے کے لیے دیں. تو اس کے بعد میں جب آخری جب دفعہ نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جب میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہاں جتنے بھی ہیں ان کے عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں, تو آخری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اب جو آپ جو بھی ہے کسی پارٹی کی فکر نہ کریں. تو وہی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دبئی میں میٹنگیں شروع ہو گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے اب مجرموں کو بچا نہیں سکیں گے, ایک مرتبہ پھر کہیں گے یار یہ ہمیں آپس میں مل جانا چاہیے, پھر وہی وزارتیں بڑھنی شروع ہو گئیں, اب یہ پھر آپس میں مل جائیں گے. تو کیا یہ اس طریقے کے آپریشن کہ اپنے مجرموں کو بچانے کے لیے یہ دوبارہ پھر کیا حکومت میں شامل ہو جائیں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے. آج تھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن دیکھ رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن آج تک کیوں نہیں ہو سکے؟
اب جو سپریم کورٹ نے دوبارہ جو ڈیٹیں دے رہی ہے تو یہ آخری موقع یہ تھی، اب یہ ان کو بلدیاتی الیکشن کرانے پڑیں گے. اگر یہ سارا بلدیاتی نظام چلتا رہتا، ناظم چلتے رہتے، تو شاید آج تھر کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی. ہر چیز اپنی جگہ پہ، جب پاور نیچے سپلائی کریں گے نہیں، پیسہ جو ہے اس کو بریک لگا دیں گے، ایم این اے ایم پی آپ کے جیتیں گے تو ذوالفقار بھٹو کے یا بے نظیر کے نام پہ آپ ووٹ لے لیں گے. اس کے بعد یا تو آپ کراچی میں رہیں گے یا اسلام آباد میں رہیں گے. نوکریاں آپ بیچیں گے، پولیس کی نوکریاں وہ بھی بیچی جائیں گی. تو مجھے بتائیں کہ یہ پھر نظام، یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ ابھی تھر تک تھا نا، اب یہ معاملہ خیرپور کی طرف بھی آ رہا ہے، یہ بڑھتا جائے گا. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ پھر عوام کے نہ حقوق ملیں گے، پیسہ آپ چاہیں گے چند لوگوں کے ہاتھوں میں آگے پھنس جائے، اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں صرف ان کو آپ دیں گے. تو تھر جیسے معاملات چلتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ اسکول ہیں، اساتذہ نہیں ہیں، ڈیوٹیوں پہ نہیں جاتے ہیں، صحت کی سہولیات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور سندھ حکومت اس غفلت کو تسلیم بھی کرتی ہے کہ بھئی فلاں فلاں ادارے میں اگر جہاں نشاندہی کی جاتی ہے مسائل کی کہ ہاں ہماری غلطی ہے، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ غلطیوں یا غفلت کو تسلیم کرنا مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم بری الذمہ ہو سکتے ہیں اس چیز کو تسلیم کرنے سے؟ دیکھیں سبین، میں نے بہت پہلے ایک دفعہ بات کی تھی اسمبلی کے اندر، جس کے اوپر کہ بہت سے لوگوں کو بہت اعتراض ہوا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سندھ اسمبلی کا وقت برباد کرتے ہیں، اس کو کھیل تماشا کر کے اس کے اندر غیر ضروری باتیں اور اس کو لوگوں کے دکھ کو بھی آپ لوگ مذاق کے طور پر لے لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب ووٹر جو ہے اس کو وہ آزاد کیسے ہوگا؟ وہ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں تو ٹھیکیداری نظام ہے نا، کہ ایک گوٹ کا ٹھیکہ ایک وڈیرے کو دے دیا یا ایک گنڈے کو دے دیا کہ تم نے کنٹرول کرنا ہے سارے لوگوں کو، ان کے شناختی کارڈ لے لینے ہیں، اس کے بعد جہاں ہم کہیں گے وہاں پہ ٹھپا لگوانا ہے. گائے بھینسوں کی طرح بسوں میں ٹھوس کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے مرضی کے ووٹ کاسٹ کروائے جاتے ہیں. آپ بھی جانتی ہو، میں بھی جانتی ہوں. تو یہ ان چیزوں سے جب تک کہ پاکستان کے لوگ خود نہیں اسٹینڈ کریں گے، دیکھیں جب تک کہ آپ کو قربانی دینی ہے، روز ہم ایک ایک گھر کا ہر فرد تکلیف کے اندر ہے، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مگر جب ہم یہ الگ الگ ہو کر اور بہت ساری قربانیاں دے رہے ہیں تو کیوں نہ اجتماعی طور پر ہم ایک جگہ جمع ہوں اور وہاں سے ہم جنگ شروع کر دیں. اور ان کا باقاعدہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں الیکشنز کے اندر جو انہوں نے سیٹ میوزیکل چیئر ہے، آج تم کل ہم، آج تم کل ہم، اور پھر اگر کوئی بیچ میں تیسرا آنے کی کوشش کرتا ہے اسے دونوں مل کے کیک آؤٹ کرتے ہیں، دونوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کیک آؤٹ کیا جاتا ہے. تو آپ جب گراس روٹ سے ہمیشہ پروموٹ ہوتے پوری دنیا کے اندر، آپ دنیا کے ویسے تو مثالیں دیتے ہیں کہ فلانے ملک کے اندر یہ ہو گیا، فلانے ملک میں اچھا نظام یہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ چین کی کمپنی سے پچھلا پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس میں رحمان ملک صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا سیکیورٹی کے لیے، کیمرے لگیں گے سیف سٹی کے نام کے اوپر، وہ سارا سلسلہ چلے گا. وہ کہاں گئے پیسے؟ فنڈ کھا لینا. اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں نیو جنریشن اور انقلاب ہمیشہ سندھ سے اٹھا ہے. تو جب سندھ کے نوجوان یہاں پہ میڈیا کے اندر آئے تو انہوں نے یہاں پہ تہلکہ مچا دیا، ہر چیز کو آن کر کے سامنے لے آئے. اتنی خطرناک میرا خیال میں کبھی بھی رپورٹنگ نہیں ہوئی جتنی کہ ہمارے سندھ کے لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہاں کا نوجوان بھی اسی میڈیا کی طرح سے اپنا ایک رول ادا کرے اور جی سائیں حاضر سائیں کی جگہ پر ان جو سوشل ایولز ہیں، مجھے کہنے دیں اس لفظ کو کہ جو سوشل ایولز ہیں، ان کو ایولز کو ان کے نام اور شناخت اور پہچان سے ان کو پکارا جائے، نہ کہ ان کو سائیں اور بڑا اور رسپیکٹلی ناموں سے ان کو پکارا جائے. جب ہم اس طرح کا اپنا بیہیویئر چینج کریں گے، سندھ کی عوام یا پاکستان کی عوام چینج کرے گی تو پھر انقلاب آئے گا، پھر ہمارے اسکولوں میں ٹیچرز آئیں گے. کیونکہ پیپرز کے اندر ہیں، آج تک کسی نے اسمبلی کے اندر یہ کویسچنز کیے ہیں کہ اتنا اسٹاف کہاں غائب ہے، اس کی تنخواہ کہاں چلی جاتی ہے، یا اتنے روزانہ یہ پریس کلب کے اوپر روزانہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دھرنا دے کر. آپ نے ایڈ ہاک پر کیوں لوگوں کو رکھا جب آپ کی حیثیت نہیں تھی؟ آپ نے کلیئر کٹ ان کو کیوں نہیں بتایا؟ میں آج تھر کے لوگوں کے لیے ایک بات کہتی ہوں کہ جو آج سے میں نے آپ کو بتایا نا 94 کے اندر جب میں نے مٹی کا وزٹ کیا، وہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی مارکیٹ بنائی، خواتین کے لیے ایک مارکیٹ بنائی جتنی میری عقل تھی یا جو میرے وسائل تھے. وسائل کہتے ٹوٹل 50,000 روپیہ مجھے فنڈ ملتا تھا پورے محکمے کو، اور وہ بھی نہیں مجھ تک پہنچتا تھا.
کیونکہ وہ مطلب ٹوٹل کنٹرول ہوتی تھی ہر چیز، رائٹ. بس تنخواہ لو، چپ کر کے بیٹھو اور اپنے گھر جاؤ، اور اگر آپ نے زیادہ اندر گھس کر کام کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو دودھ میں مکھی کی طرح باہر پھینک دیا وہی جائے گا. صورتحال تو آج بھی ہے نا. ہاں بالکل تنخواہ لو اور گھر جاؤ. بالکل. دیکھیں یہ چیزیں ہیں، جو کام کرے گا اس کو گھر بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ پتہ نہیں کون سے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اپنی لڑائی نہیں لڑی جا رہی، عوام کی لڑائی نہیں لڑی جا رہی، پاکستانی کی لڑائی نہیں لڑی جا رہی. یہاں پہ لڑائی لڑی جا رہی ہے جہاں سے ڈالر مل جائے، جہاں سے پاؤنڈ مل جائے، جہاں سے ریال مل جائے. بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد میں زبیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر عوام چینج چاہتے ہیں تو کیا چینج ہے؟ عوام کے پاس کیا راستہ ہے؟ کوئی نعم البدل بھی تو نہیں ہے اس بات کا کہ عوام کسی اور کو ووٹ دیں یا کوئی اور اپنے لیے سمجھیں کہ ہمیں اس حکمران سے ہمیں بہتر حکمرانی مل سکتی ہے یا اس طرح سے چینج آ سکتا ہے. بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے بریک، جو وقت ہونا بریک. اکثر کہتے تھے اکثر کہتے تھے ویلکم بیک ناظرین. جی زبیر صاحب، بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ اگر عوام چینج بھی چاہتے ہیں تو کیا متبادل ہے، کیا راستہ ہے؟ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکشن ہے نا، اس کا سسٹم بڑا خراب ہے. وہ فیئر الیکشن ہوتے ہی نہیں. اگر فیئر الیکشن ہوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہماری جو سیاسی پارٹی ہیں، ان میں سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد میں وہ ایم این اے اور ایم پی بنتا ہے. اگر کوئی پروفیسر ہے یا ڈاکٹر ہے یا شریف جو کھلاڑی ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو عام ورکر ہے وہ دریا بھی بچھاتا ہے، جھنڈے بھی لگاتا ہے، جلسے جلوس بھی کرتا ہے، نعرے بھی لگاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کے آگے آنے کے راستے ہیں. میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں 74 سے سیاست کر رہا ہوں، لیبر کی سیاست کر رہا ہوں. میں نے بڑی مشکل سے جو ہے، مجھے میری پارٹی نے ایم این اے کا ٹکٹ دیا. میں نے 70,000 ووٹ بھی لیے. اب جب میں نے 70,000 ووٹ لے لیے تو اس کے بعد میں 256 کی سیٹ پہ ایک جو مضبوط لابی ہے ایم کے ایم، اس کے مقابلے مجھے 70,000 ووٹ بھی لیے. اب مجھے پتہ ہے ٹھپے لگا کے مجھے ہرایا گیا. میں نے 256 کے اس کے بعد میں نے سیٹ بھی لڑی، مجھے فائٹ بھی کرنی پڑی. لیکن مجھے پتہ ہے نادرہ کی جو رپورٹ آئی، پورے پاکستان میں واحد آدمی تھا جس کی نادرہ نے رپورٹ بھی لڑی اور میں نے فائٹ بھی کی. اس کے بعد جو فیصلہ آیا، اب پورا میڈیا نے مجھے سپورٹ بھی کیا، ڈان ہر نے. اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس کو، اب وہ عدالت کا فیصلہ تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن مجھے جو ہے سپریم کورٹ اسلام آباد میں مجھے اس کے جلنا بھی پڑا. اب اگر یہ فیئر الیکشن ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑی پارٹی ہیں نا، یہ بڑی پارٹیاں یہ گنتی کی چند سیٹیں لے سکتی ہیں. تو جو ہمارا الیکشن یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ پوری سندھ یہ دعویٰ کرتی ہیں نا، یہ دعویٰ کرتی ہیں. لیکن آج بھی اگر یہ پارٹیاں صحیح لوگوں کو ٹکٹ جاری نہیں کرتی، ان کی قیمتیں رکھتی ہیں کہ ٹکٹ ملے گا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا چینج ہے. تعلق رکھنے والے مظفر شجرا صاحب لائن پہ فون پہ ان سے بات کر لیں. میں ان کے بارے میں ان کے ریمارک کے بعد پھر مجھ سے مظفر شجرا کا دیکھیں. مظفر شجرا صاحب اپنی سیٹیں جیتتے تھے. اس دفعہ مظفر شجرا صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور ایک ایسے آدمی کو ٹکٹ دیا جو اپنے علاقے کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہار گئی، پیپلز پارٹی ٹکٹ. تو یہ ہے پارٹی. مظفر صاحب مجھے آواز اچھی بتاؤں آتا ہی کہیں گے یہ پارٹی پالیسی تھی، میں کیا کروں. ہیلو بے بسی. جی مظفر صاحب تاں چھا چوڑ چاہیے تھا جی صورتحال تے. تھر جی صورتحال تے سائیں وارا ॻाल्हाइनि था शायदि सिंधी अलॻि सम्झनि कोन, मां उर्दू में ॻाल्हायां. सर की सूरतहाल ऐसी नहीं है जो ये बयान कर रहे हैं. ये तो गैर भी नहीं है. दोनों हजरात यहाँ बैठ के अखबारी बातें सुन के, अखबार टीवी देख के और जो बात कर रहे हैं कि भाई मन पसंद लोगों को गंदम बेची शायद असांजी आवाज़ सही न पई अचे. जी असांजी लाइन मिलंदी तो असां वरी मुज़फ़्फ़र साहब के ज्वाइन करनासीं. रायला साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं होती कि आवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया करे, सेहत सफाई की सूरत हाल बेहतर हो, तालीमी इदारे बेहतर काम करें, अमन अमान की सूरत हाल ठीक हो?
جی سبین صاحبہ، آپ نے جو باتیں کی ہیں یقینی طور پہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ منتخب کیے جاتے ہیں، مگر جو باتیں ابھی زبیر صاحب نے کی ہیں 100% میں ان کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ وہی بنیاد ہے. جب آپ اپنے لوکل الیکشنز نہیں کروائیں گے، پارٹیز کے اندر الیکشنز نہیں کروائیں گے، پارٹی میں جو جتنی خطرناک سازشیں کرے، جو جتنا خطرناک طریقے سے آپس میں لین دین کا حساب کتاب کرے، وہ ہی شکلیں آ رہی ہیں. ایسا کیوں ہے کہ لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، عوام ان سے نفرت کر رہی ہے، مگر ہر بار وہی منتخب ہو کر آ رہے ہیں. تو پاکستان کو مطلب میں اس حال پر پہنچی ہوں کہ پاکستان وہ سونے کی چڑیا ہے جس کو ہر کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ جو تھرکول ہمارا نکل رہا ہے، ڈائمنڈ ہے اس کے اندر، جو وہ معدنی وسائل ہیں، بالکل معدنی وسائل جو ہیں ہمارے، وہ بے انتہا قیمتی ہیں، اور صرف پاکستان کو ایک کمزور سمجھ کے اس کے اوپر ہر ایک کی نظر ہے. اب بات یہ کہ نادان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اس وقت وہ چاندی کا پیالہ آ گیا ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ وہ لنکا آ گئی ہے کہ وہ کہاں پہ آگ لگاتے پھر رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے گھروں میں جو ایک ٹولہ چند خاندان محض گروپ بن گئے ہیں، وہ چند خاندان جو ہیں انہوں نے آپس میں یونٹی کر لی ہے کہ لوٹ مار کریں گے اور یونٹی کریں گے، لہٰذا ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں کہ عوام کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا اور جو قربانی دینی ہے ایک ہی دفعہ دی جائے اور عوام ان کے خلاف متحد ہو جائے. بے شک کچھ بھی ہو، چاہے جس طرح ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. جب ہم جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، یا کوئی اچھا پڑھا لکھا یا کوئی بہت محبت کرنے والا پاکستان سے آتا ہے تو اس کو تو وہ آنے نہیں دیتے. یہی ایک جمگٹا ایک گروہ ہے. اچھا پھر ان کے اپنے فورسز ہیں، ان کے اپنے اندر اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، جس دن چاہے اس دن شہر بند ہو جائیں، جس دن چاہے اس دن فیکٹریاں بند ہو جائیں، جس دن چاہے اس دن گوداموں کے اندر اناج جو ہے اس کو سڑا دیا جاتا ہے، چاہے آپ کی بیوروکریسی ہو، چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو، سب لوگوں نے مل کر ایک اتحاد لیکن کیا ہوا عوام ہے. کو بھی تو کوئی پلیٹ فارم ملے نا. عوام کو بہت پلیٹ فارم ہے. عوام کے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم یہ ہے کہ اس وقت میڈیا نے ان کو متحد کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ینگ بلڈ ہے اگر وہ سامنے آئے، دیکھیں نا بہت سارے لوگ ہیں ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ پارٹی، یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ پھڈا کیا ہے، پارٹی کے ساتھ لڑائی کی ہے، اور پارٹی کے منشور کو انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا منشور کچھ اور ہے اور تمہارا عمل کچھ اور ہے، تم دھوکہ دیتے ہو، بازی کرو، دھوکے سے، بازی گری سے آپ آنے کی کوشش کرتے ہو. تو ان کو سچے لوگوں کو پہچاننا ہوگا اور ان کو اپنی قیادت کرتے ہوئے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. کیوں نہیں؟ دنیا میں جب کبھی انقلاب آیا ہے وہ گراس روٹ سے آیا ہے اور اوپر کے تخت اور تاج کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک ہی شخص تھے جنہوں نے کہ ایک بنیاد رکھی اور ان کے پیچھے پوری پاکستان کے قوم نے لبیک کہا. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے دوسروں کی لڑائی چھوڑیں، چاہے وہ کسی ملک کی لڑائی ہو. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہاں پر ہم سب قومیں ہیں، سب مذہب کے ماننے والے ہیں یہاں پر، مگر ہم سب ایک قوم پاکستان ہے. تو پاکستان کے کسی بھی فرد کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم سب ایک متحد ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دوسرے ممالک کی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. زبیر صاحب میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بالکل بات. وجہ پتہ کیا ہے؟ آج 15-20 سال پہلے والے حالات نہیں ہیں. انقلاب میں بہت قریب دیکھ رہا ہوں. وہ شاید یہ اگلا جو الیکشن ہے نا 4 سال کے بعد وہ انقلابی ہوگا. پیپلز پارٹی 3 صوبوں سے 80% فارغ ہو چکی ہے. یہ سندھ آخری صوبہ ہے. نواز شریف صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے تھے آج وہ اس وعدے پہ کام ہیں. دیکھیں آج ہے کیا، جو چھوٹے صوبوں کے نوجوان ہیں نا، اب ان میں اس میڈیا نے اتنا شعور پیدا کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایس ایچ او ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، ڈی ایس پی اپنے لگائے ہوئے ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، جیلیں ان کی اپنی لگے ہیں، ظلم اپنا لگا ہے. 150 اور لڑکیاں جو ہیں نا ریپ ہوئی ہیں خالی مظفر گڑھ کے اندر. کتنے لوگ ہیں، کیس ہیں. نوجوان جب اٹھتا ہے تو وہ ویسے اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. جو ان کے والد تھے نا وہ اس وقت والدین ان کے ظلم کی چکی میں پس چکے ہیں. آج وہ باغی ہو چکا ہے. میڈیا نے بہت اویئرنیس دی ہے. یہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں نا، جمشید دستی جیسے لوگ کتنے بڑے بڑے سرداروں کو چنچی رکشے پہ بیٹھ کے گدگاڑی چلا کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو ہرا کے آ رہے ہیں. یہاں عام آدمی جو ہے نا اس وقت اتنی زیادہ طاقت. اگلا الیکشن جو ہوگا
آج جو میں آج جاوید جیسے گلوکار وہ میدان میں 7 سال سے اترے ہوئے ہیں، یہ انقلاب کا راستہ اٹھ چکا ہے. میری لیبر کانفرنس میں آپ سوچ نہیں سکتے ہو کتنے لیڈر آ چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نیکسٹ آپ سے الیکشن میں انقلاب آ سکتا ہے، بالکل change ہو میں سمجھتا ہوں آج نوجوان جو ہے وہ باغی ہو رہا ہے، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، بریک کا وقت یہ ہے، بریک کے اگلا بعد الیکشن کنٹینیو جو ہے نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑ جائے گا ناظرین انشاءاللہ. وقت ہے بریک جو وٹھونا بریک. وہ اکثر کہتے تھے وہ اکثر کہتے تھے ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جمہوریت کے لیے ہم لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جمہوریت رہنی چاہیے، ہونی چاہیے، ہم سب اس کے حق میں ہیں، لیکن مفاہمت جب کی جاتی ہے جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے تو اس میں سیاسی مفادات کو کس حد تک ترجیح دی جاتی ہے اور عوامی مفادات کا کتنا خیال رکھا جاتا دیکھیں ہے؟ جی میں آپ سمجھو جمہوریت جو ہے نا یہ ڈکٹیٹر سے دیکھیں جمہوریت میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جمہوریت میں ہمیں فائدہ ہوگا، جمہوریت میں ہمیں حقوق ملیں گے. یہ بالکل صحیح ہے، دنیا کے اندر آج جمہوریت ہے، جمہوریت سے عوام کو فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جمہوریت ہے نا جمہوریت کو تسلسل سے چلنا چاہیے. یہ جمہوریت ڈکٹیٹر سے بدتر ہے. آج لوگ کیوں پرویز مشرف کو یاد کرتے ہیں؟ اس وقت بے روزگاری نہیں تھی، اس وقت ڈالر سستا تھا، اس وقت مہنگائی نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جمہوریت دنیا کے اندر جمہوریت ہے، مگر یہ جو جمہوریت ہے تو یہ ڈکٹیٹر کی شکل کی جمہوریت ہے نا. آج لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں اس سے تو پرویز مشرف کا دور ہی اچھا تھا، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے. لیکن جمہوریت کے اندر یہ جو ہمارے سامنے جو شکل آ رہی ہے یہ وہ جمہوریت نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں نا یہاں کیا جمہوریت ہے. یہاں آپ دیکھیں جیسے ابھی کہہ رہی تھیں، آپ دیکھ لیں عورت کو انصاف کہاں مل رہا ہے. عورت آج بک بھی رہی ہے، عورت جو ہے نا گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہی ہے، ہر طرف اس کے دروازے بند ہیں. تو جمہوریت یہ نہیں ہے. ہم نے 33% عورت کو حقوق بھی دے دیے، وہ اسمبلی کے اندر بھی بیٹھے واپس بھی لے لیے. جب ہم اندر اسمبلی کے جاتے ہیں تو وہاں ہم کیا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے، لیکن جب اندر جاتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا پارٹی پالیسی کیا ہے؟ وہاں اپنی پارٹی کے مفادات کا ہم تفظ کرتے ہیں. ہم وہ حلف بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے اٹھایا ہوتا ہے ہم پاکستان کے مفادات کریں گے. وہاں پہلا بھی کرپشن، دوسرا بھی کرپشن، تیسرا بھی کرپشن. اب ہم یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہے کیونکہ ہم سارا پیسہ جو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اپنی من پسند لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. تو جمہوریت دنیا میں اگر ڈکٹیٹر ہو تو دنیا پہ ڈکٹیٹر پہ چلے. جمہوریت واقعی جمہوریت میں اندر حقوق ملتے ہیں. آج دیکھ لیں ہر جگہ جمہوریت کامیاب ہے، لیکن وہ پھر جمہوریت کے طریقے سے چاہیے نا. تو ایسا نہیں ہے، جمہوریت ہی پاکستان کو چاہیے. لیکن یہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اتنی بے چینی ہے، جس طرح آپ دیکھ لیں آج کیا ہے. آج بڑی بڑی صنعتیں جو ہماری ہیں بنگلہ دیش چلی گئیں، سنگاپور چلی گئی، ہمارا سارا سرمایہ چلا گیا. وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کو امن بھی چاہیے، باہر کا سرمایہ بھی چاہیے. لیکن یہ جو اگلا الیکشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلا الیکشن یہ پاکستان میں واقعی انقلاب ہوگا، کیوں میڈیا نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ آج ایک مڈل کلاس جو ہے آج ایک مڈل کلاس آدمی آج ایک مڈل کلاس بھی کرنٹ افیئر سن رہا ہوتا ہے. 4 سال پورے ہوں گے جب تک کہ ان کے اگر بڑوں نے یہ کرنٹ افیئر کے پروگرام آج کل لوگ ڈرامے نہیں دیکھ رہے ہیں. کرنٹ افیئر کے پروگرام مڈل مین بھی آج کل جو مڈل کلاس پڑھا ہوا ہے وہ بھی کرنٹ افیئر کے پروگرام دیکھتا ہے. اتنا اس کا افیئر ہو چکا ہے. آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ ان کو ان کے بڑے باس بچا لیں گے. جو لوگ ان کو ڈالر پاؤنڈ دے رہے ہیں وہ لوگ ان کو بچا لیں گے، کیونکہ پاکستان وہ خطہ ہے جہاں کے باشعور اور غیور لوگ، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے. ایون یہ حال ہو گیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں اور بھوک سے اپنے بچے مار رہی ہیں. اس سے بڑی حد ختم ہو جاتی ہے، کہیں رہتی نہیں ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل وہاں پر وہ جو رشوت کے طور پہ وہ سیٹ دے دی جاتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو، اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے وہاں پر ایسے فتوے کیے جا رہے ہیں کہ دوسری شادی ہو یا نہ ہو. تو ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ جو دہشت گردی اور جتنا یہ وحشت ہوئی، جتنے ہمارے مطلب عورتیں اور بچے ہیں، نوجوانوں کو یا ان کے مردوں کو تو آپ نے مار ڈالا.
حادثات کی صورت میں قتل کر ڈالا، مگر جو بچے اور عورتیں بچی ہیں نظریاتی کونسل نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا؟ آج تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا. یا جتنا مسلمان اس وقت ذلت اور رسوائی کی نظر ہو گیا پاکستان کے اندر، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ انقلاب دور نہیں ہے. اور عوام کو تو میں آپ کے توسط سے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جب ماشاء اللہ کے دانت توڑ دیے تھے ایک شاندار اور غیور قیادت کی کمانڈ کے اندر، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایلیمنٹس ابھی بھی موجود ہیں جو ان تنظیموں کو چھوڑ کے، ان پارٹیوں کو جو لوٹ کھسوٹ کی پارٹیاں ہیں، جو مفاد کی پارٹیاں ہیں، جو بچوں کو قتل کر کے ان معصوموں کے پیسوں سے جو ظاہر ہاسپٹل کا جو فنڈ تھا یا ان کے آپ نے اناج گودام میں بند کر دیا اس کا جو تھا، آپ تو وہ کھانے والے لوگ ہو، ٹھیک ہے نا. وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے جو یہ سب کچھ مال کھاتا ہے. لیکن سندھ سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس معاملے پہ زیادہ سیاست ہو رہی ہے، سیاست کی جا رہی ہے، معاملہ اتنا نہیں ہے. سیاست دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بڑی ایک فنی سی بات ہے کہ آپ کسی ڈسٹرکٹ آفیسر کو سسپینڈ کر دیں اور جو نچلا طبقہ ہے آپ اس کو سسپینڈ کر دیں. آپ کو یہاں پہ چیف منسٹر کی کلاس لینی چاہیے. وہ باپ ہے، وہ پورے سندھ کا یا مطلب اپنے صوبے کا جو بھی چیف منسٹر ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اور کیا یہ پتہ ہے ان کو کہ ان کے بچے سسک کے مر رہے ہیں وہاں پر؟ تھر کی حالت کسے نہیں پتا؟ ہم جیسے جو شہری رہنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تھر کے اندر اس وقت کیا پوزیشن جاری ہے. اگر ہمارے علاقوں میں پانی نہیں آتا تو ہم کتنی تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں، وہاں پہ تو پتہ نہیں مہینوں پانی نہیں آ رہا. تو یہ کس قسم کے ماں باپ ہیں جن کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر نیو جنریشن کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو، انقلاب کے لیے تم جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. زبیر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ سے میں آخری سوال کا جواب چاہوں گی کہ آنے والے 2 ماہ کہے جا رہے ہیں کہ سخت ہوں گے، گرمی کی شدت بھی زیادہ بڑھے گی. حکومت کا ہنگامی رد عمل تو سامنے آیا ہے لیکن واضح کوئی حکمت عملی ہے، پلاننگ نہیں کی گئی ہے اس حوالے سے. دیکھیں بات یہ نا، ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نے کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی. جو چیز آتی ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ 3 دن کے اندر جو پروگرام آ گیا اس کو دیکھا جا رہا ہے. یہی پوزیشن جو ہے نا، جو 5 سال پیپلز پارٹی کو گزرے ہیں ان کے بھی اسی طرح گزرے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں کراچی میں کوئی تاغے کلنگ ہوتی تھی، رحمان ملک صاحب آتے تھے، رات کو میٹنگ ہوتی تھی، 1 مہینے تک جو ہے نا تاغے کلنگ رک جاتی تھی. یہی حال موجودہ دور حکومت کا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنتی نہیں ہے. دنیا کے دوسرے ملک جو پالیسی بناتے ہیں 5 میں 10 15 سال کی پالیسی بناتے ہیں، تو اس پہ جب اپوزیشن کی حکومت آتی ہے تو اسی پالیسی پہ چلتی ہے. وہ ڈیولپمنٹ کریں گے، تھر میں یہ کریں گے، وہ دیکھیں پیکج لائیں گے. زبیر صاحب، یہ ان کی ہمیشہ سے عوام ہوتا جاگ ہے، رہی ہے، یہ ان کی عوام ہمیشہ جاگ سے رہی ہے. ہوتا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 مہینے بہت اہم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سال، اگر یہ سال تو دیکھیں کوئی بھی اپوزیشن جو ہے کسی بھی پارٹی کو اس جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں چاہتی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی صحیح منصوبہ بندی کریں گے نہیں تو کیا ہوگا. تو اس ملک کے اندر دیکھیں، پہلے کہتے ہیں یہ $1.5 ارب آ گئے، اس کے بعد میں اب $1.5 ارب کرتے 15 دن کے اندر پتہ لگا جی یہ اس لیے آئے. تو آپ مجھے بتائیں، آپ کوئی کام کریں، اسمبلی کو اعتماد میں لیں، عوام کو اعتماد میں لیں، ان کو سب کو اعتماد میں لے کے کریں نا. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہے اعتماد، کیا ریاست اس طریقے سے چلتی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں. لیکن میں ایک چیز صرف کہنا چاہتا ہوں عوام سے کہ دیکھیں، آج پاکستان کو بننے میں 65 سال ہو گئے، تو اب تو کم سے کم خدا کے لیے اپنا ووٹ جو ہے نا، یہ نہیں کہ بڑی بڑی لمبے جلوس نکل رہے ہیں، ڈیگے پک رہی ہیں، ترانے لگ رہے ہیں، اور آپ جا کے کم سے کم یہ بھی دیکھیں کہ جی ووٹ استعمال ہو گیا تو گریبان تو پکڑیں گے میرا ووٹ کیسے استعمال ہو گیا. کم سے کم اس کا استعمال صحیح کریں تاکہ یہ اچھا ہوتا کیا ہے، 25% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور 75% لوگ 5 سال تک اس کی سزا بھگتتے ہیں. یہ تو نہیں صحیح استعمال بھی ہو، وہ 90% ووٹ کاسٹ ہو، 35% 30% ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، اور 70% لوگ اس کی سزا بھگتتے ہیں. تو وہ تو کاسٹ بھگتے کم سے کم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ووٹ اپنی جگہ بہت اہم ہے، مگر ہمارے نوجوان کو اٹھنا ہوگا اور یہ معلوم کرے
کہ فنڈ کہاں خرچ ہو رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ پیسہ کہاں پر جا کر خرچ ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل مفلوج کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلے سارے یہ باہر میں رات کی تاریکیوں میں ہوٹلز کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے اچھے کھانوں کے اوپر بڑے بڑے اچھے ماحول کے اندر آپس میں کر رہے ہیں اور فرینڈلی اس کو یعنی چولستان میں زبیر صاحب آپ میری ایک بات سے ایگری کریں گے کہ ایک دوسرے کے مفادات کی حفاظت کی جا رہی ہے بجائے عوام کے۔ آپ دیکھیں نا، جو رحمان ملک جو اتنے فیصلے کر گئے تھے، اربوں روپے کرپشن کر گئے تھے، آج چودھری نثار جو ہیں وہ تمام سن کے ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، آپ مجھے بتائیں بھی کیسے حکومت چلے گی؟ اچھا جو تھر میں ہو رہا ہے، نہیں میں آپ دیکھیں جو تھر میں ہوا وہی چولستان میں ہو رہا ہے، پوری پوری ٹیبلیں سجی ہوئی ہیں، وہ کیمرہ بنا کر خدا کے دکھانا نہیں، تو آپ دیکھ رہے پورا ملک ایک ہی پیج پہ کھڑا ہوا ہے نا۔ مجھے بتایا نا 5 لاکھ روپیہ جا کر اس بچی کو دے دیا جس نے خودکشی کر لی، ایک ہفتے سے وہ چیخ رہی تھی، اس کو انصاف نہیں ملا۔ آج آپ نے وہاں سے ڈی ایس پی کو فارغ کر دیا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر صرف آپ نے کاٹ کے چھوڑ دی چھوٹے لوگوں کی، زندگی تو واپس نہیں آ زندگی ہم کہتے ہیں 5 لاکھ کی کیا اہمیت ہے۔ وہاں پر چیف منسٹر ہوتے، چیف منسٹر وہاں پر پہنچتے، چیف منسٹر جا کر اسی وقت ان کو پنشڈ کرتے، کچھ نہیں نا، ان کو نکالتے، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ مطلب ہے آپ دونوں یہ مہمانوں کا پروگرام میں آئے وقت انسان کا ضمیر بھی پروگرام جو وقت ختم تو تھے، پہلی میزبان سبین میمن کے لیے اجازت، اللہ وہ اکثر کہتے تھے